अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आज बड़ी तहलका खेज़ ख़बरें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। उस पर तब से यकीनन नेशनल मीडिया पे भी कुछ देर के बाद होंगे। मैंने अभी खान साहब की तकरीर फिर डेली मामूल हो गया है, वेरी अर्ली मॉर्निंग आफ्टर फजर खान साहब आ जाते हैं यहाँ के फजर के मुताबिक। आज तो खान साहब ने कमाल ही किया, उन इलाक़ों में मज़हब का नशा बेचा जो तालिबान का गढ़ थे, जहाँ मुल्ला फजलुल्लाह रेडियो चलाया करता था, जहाँ सैकड़ों लोगों ने जानों की कुर्बानी दी तो उनसे जान छुड़ाई थी, और जान भी क्या छुटी थी, भाग गए थे। फिर अमेरिका ने मदद की ड्रोन के ज़रिए और मुल्ला फजलुल्लाह को फारिग किया, तो हमारी जान छुटी थी। जिन ड्रोन के ख़िलाफ़ खान साहब हैं और कहते हैं कि जनाब हम पर ड्रोन हमले होते रहे, ड्रोन हमले ना होते तो क्या होते, आप में इतनी सकत थी कि निपट सकते। तो बहरहाल आज खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में, वो यूनाइटेड नेशन जो करारदादों का मतफन है, कब्रिस्तान है, वहाँ एक करारदाद मंजूर हुई है कि जनाब इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़, और खान साहब उसे अपना क्रेडिट लेते हैं। आप ले लीजिए। वैसे खान साहब आपको तो लाया गया था कि मसला कश्मीर को आप हल करवाएंगे इस यूनाइटेड नेशन से, आपको इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद के लिए लाया गया था, और क्या जिस पर आप आज खुशियों के तराने बजा रहे थे और प्राउडली अपना डंका पीट रहे थे कि आपकी वजह से हुआ, फजल रहमान ये काम नहीं कर सके, दीन के मतवाले नहीं कर सके। आप तो ऐसे ही खुश हुए थे जब अमेरिका की ट्रिप से आप लौटे थे, तो आपने जो ऐलानात किए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, याद है आपको कि मैं कामयाब लौटा हूँ, मैं वो लेकर आया हूँ जो कोई नहीं लेकर आया, और चंद हफ्तों के बाद पता चला कि आप कश्मीर देकर आ गए थे। तो यहाँ इस यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की करारदाद अमी तो पड़ी हैं, उनके बारे में भी इजहार फरमाइए, उनके बारे में भी बताइए कि वो अब कहाँ हैं, उन पर कितना अमल हो सका, और जब कब्ज़ा हुआ तो इस यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था। साहब क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये चूरन क्यों बेच रहे हैं, सबको पता है यूनाइटेड नेशन क्या है। यहाँ तो फ़लस्तीन की करारदादें भी पड़ी हैं और दर्जनों सैकड़ों, मैंने कहा ना ये कब्रिस्तान है। फिर जब आप मुनीर अकरम को लाए थे तो हमें तो ये बताया गया था कि जो जाने वाली मलिया लोधी जो इस्टेब्लिशमेंट की परमानेंट स्टूज हैं और आजकल फिर नौकरी की तलाश में हैं कि उन्हें फिर कोई मुल्क दे दिया जाए जहाँ वो ऐश से रह सकें और खूब ऐश से रह सकें। उन्हें हटाते हुए बताया गया कि जनाब कश्मीर इशू पर ये खातून कुछ नहीं कर सकी, और मुनीर अकरम बड़े माहिर हैं। वो मुनीर अकरम जो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के दौर में गर्लफ्रेंड को पीटने के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क पुलिस के हाथों गिरफ़्तार होने से बचे कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने स्टेट डिपार्टमेंट फ़ोन करके मुदाखलत की, इंटरप्ट किया, और उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें छोड़ा गया कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं मिल पा रही थी जो हरकत उन्होंने की थी। फिर वो रिटायर हो गए और उन्होंने एक यहूदी वकील से शादी कर ली। आप टॉलरेंस देखें खरम कि यहाँ मुसलमान यहूदियों से भी शादी करते हैं और क्रिश्चियन से भी करते हैं, हिंदुओं से भी करते हैं, मगर कोई गैर मुस्लिम फोबिया यहाँ नारे नहीं लगते, शोर नहीं मचता। और आपके मुल्क में जो आप वो इस्लाम फोबिया के नारे मार रहे हैं, वो आज आपने फिर झूठ बोला, कुफ्र तोला बल्कि कहूँगा, कि कादियानियों को गैर आइनी इस्लाम में गैर मुस्लिम करार दे के जो सबसे बड़ा कारनामा किया गया, उसके बाद ये कारनामा आपने करार दिया। इन कादियानियों के हक़ में तो आप कार्नेगी इंडोमेंट में बोलते रहे, मगर आज आपको इक़्तिदार बचाना है, आज आपको अपनी ईगो दिखानी है, और इक़्तिदार भी कैसे बचाना है कि रियासत मदीना बना रहे हैं आप, रियासत मदीना, मगर जहाँ रियासत मदीना का मतलब क्या है कि कानून, इंसाफ, मेरिट की बालादस्ती और इलेक्शन कमीशन के बेहद इसरार और इंतहाई सख्त लहजे के बावजूद कि पब्लिक फिगर कोई उन जगहों पे नहीं जाएगा जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। आप दीर के बाद फिर पहुँच गए स्वाद, मतलब आप लोगों को बता रहे हैं कि कानून अगर इस मुल्क में आएगा भी, अगर कभी जो नहीं आएगा तो वो आप गरीबों के लिए आएगा।
ورنہ زلفی بخاری کو میں ECL پہ جیسے چاہوں ڈال کے لے جاؤں، میں جیسے چاہوں الیکشن کمیشن کے قوانین کی دھجیاں اڑا دوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے آپ صدارتی نظام اور چائنیز نظام کو پسند کرتے ہیں، رشین نظام کو پسند کرتے ہیں کہ آپ جو کہیں جو کریں اس پر کوئی بولنے والا نہ ہو۔ مگر خان صاحب وہ سنا ہے کہ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ وقت کیا ہے کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ وہ وقت آنے والا ہے آپ پر۔ یہ جو جھوٹ در جھوٹ مکاری کر رہے ہیں نا کہ آپ تو منیر اکرم کو لے کر آئے کہ یہ کشمیر ایشو کا ماسٹر ہے، مگر آپ قرارداد پہ، اسلام فوبیا کی قرارداد پہ ٹال رہے ہیں۔ میں 35 سال سے رہتا ہوں خان صاحب، اربوں ڈالر چندہ لے کے یورپ امریکہ سے جا چکے ہیں آپ، غریبوں کے لہو چوس کر، انہی گورے کالوں اور انہی یہودیوں عیسائیوں سے کما کر وہ پیسے آپ کو ملے۔ ہمیں تو کسی نے نہیں روکا آج تک۔ اکا دکا واقعات تو پوری دنیا کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور آپ کے یہاں تو بڑے تواتر سے ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو اقلیتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے اس ملک کو۔ آپ منیر اکرم کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ آج اسلام فوبیا پہ قرار، اس کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ تو بیچارہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گیا تھا 80 سال کی عمر میں، آپ اسے واپس لے آئے کیونکہ ایک اسٹوج گئی تو دوسرا اسٹوج لانا تھا۔ اسے تو سب سے سستا ترین کام دے دیا گیا۔ تو خراب تھوڑا لحاظ کریں، مطلب کچھ دو چار پڑھے لکھے بھی اس ملک میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو آپ کہتے ہیں نا کہ مغرب جھوٹے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، سچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کل کہ پاکستان میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں سنگین تواتر کے ساتھ، اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے، اس پہ ویسٹرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ ایک لفظ آپ کے بارے میں نہیں چھپا، ایک لفظ کہیں کہ پاکستان میں کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، یا جو آپ کے یہاں میزائل گرا اس پر آپ نے ترلے ڈالے فارن منسٹری کے، امریکہ کی فارن منسٹری کے، کہ آپ مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کرنا تو بہت دور کی بات، انہوں نے تو یہ تک نہیں کہا کہ احتیاط برتی جائے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کی حیثیت کہ دور دور تک کہیں پتہ نہیں، آپ سنا آپ نے کہ انتقاماً چپ رہوں گا۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے اسلام آباد آئی ہے، مطلب یہ کہ خانہ جنگی کروا کے چھوڑوں گا۔ پہلے اسلام کا چورن بیچا، اسلام فوبیا دکھایا، اور بتایا کہ جو یورپ میں اور امریکہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بہت خوش ہوئے اس سے۔ سروے کروا لیجئے کسی انٹرنیشنل کمیونٹی سے، 99% کو دعوے سے کہتا ہوں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ پاکستانی ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے ہیں یہاں، نہ دیکھنے کے برابر دیکھتے ہیں، ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ ایز اے کرکٹر تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، ایز اے پولیٹیشین کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون سی چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت امریکہ کے خلاف، مغرب کو دکھا کے، پاکستانی عوام کی جہالت کو استعمال کر کے، ان غریبوں کو جو 65% گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں اسلام کی پرچی دکھا دکھا کے آپ ڈرا رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، اور اسلام فوبیا پہ قراردادیں منظور کروا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا، بالکل ایسے جیسے آپ نے کشمیر چھڑوا لیا۔ اس پہ تو آپ کو خاموشی اختیار کیے ہوئے بھی سال سے زیادہ ہو گیا۔ وہ جو آپ نے جمعے خاموشی کے 2 منٹ رکھے تھے وہ بھی ختم کر دیے، کیونکہ آپ خاموش رہ ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں کی قرارداد دکھا رہے ہیں جہاں پر قراردادوں کا ایک قبرستان بنا ہوا ہے، اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے آئیے۔ پھر وہی گالی گفتاری میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر سب سے دلچسپ بات یہ کہ خان صاحب سے پہلے ان کے وزیر نے مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں پھر کہ 10 لاکھ لوگ بھی جمع ہوں گے اور مائی کے لال آ کے دکھائیں، مطلب ڈیسائیڈڈ ہے کہ جنگ کروانی ہے، فساد کروانا ہے، نظام کو فارغ کروانا ہے۔ اور جو وزیر اس پہ شامل تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے کچھ احترام ہے، کچھ لحاظ آ جاتا ہے، انہیں یقین کامل ہے کہ یہ نظام جانے والا ہے، کیونکہ انہیں اگلے سیٹ اپ میں بھی کام کرنا ہے، اور یہی لوگ خان صاحب کے خلاف بولیں گے۔ آج کی جو سب سے دلچسپ ترین خبر ہے نا، اگر میرے ناظرین کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ سب سے پہلی آواز میں کہتا ہوں کہ اب یہ جو ملکی حالات پاکستان کے پہنچ چکے ہیں،
اس میں اب کوئی ایک حکومت نہیں چلا سکتا اور یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک براڈ نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. میں کہا کیسی نیشنل؟ جس میں سب کا کنسنسس ہو. تو آج شہباز شریف نے ایک انٹرویو کو جو بھی آیا نہیں، جس کے تھوڑے سے اقتصابات آئے ہیں، اس میں کہہ دیا کہ 5 سال کی ایک قومی حکومت بننی چاہیے مائنس پی ٹی آئی. کیونکہ میں نہیں مانتا. پی ٹی آئی میں بہرحال لوگ ہیں اور یوتھ جو ہے جیالوں کی طرح، پٹواریوں کی طرح ساتھ ہیں. جیسے بھی ڈیموکریسی کی یہی بیوٹی ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے وہ بھی ووٹ ڈالتا ہے کسی کے کہنے پر. تو حصہ بھی تو انہیں بھی دینا پڑے گا. عمران خان کو تو نہیں، کیونکہ وہ تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. مگر پھر ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف صاحب اس میں پرائم منسٹر آپ بھی نہیں بن سکتے. یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے کہ ساری تمام سیاسی پارٹیوں کے معتدل ترین، انتہائی ایماندار ترین ہر پارٹی میں لوگ موجود ہیں، انہیں لے کر ایک قومی حکومت بنائی جائے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہو، عدلیہ بھی ساتھ ہو، میڈیا بھی ساتھ ہو. تب تو یہ ممکن ہے. ورنہ جو آپ خواب دکھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی سربراہی میں نون لیگ کی انفلوئنس میں، اس کے زیر اثر ایک قومی حکومت ہو جس میں تانگے چھانگے کی پارٹیاں شامل ہوں اور آپ سب پہ نام دھرتے رہیں غلطیوں کے اور عیاشی آپ کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے. اور میں بار بار ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قومی حکومت ہی بنتی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ جلسے سے بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور لانگ مارچ کی تیاریاں بھی ہیں مولانا فضل الرحمان کی، نون لیگ کی، اور اسلام آباد کی جو آبادی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور پھر کون جانے کیا ہوگا. اس سے پہلے مجھے لگتا ہے یہ نظام سمیٹ دیا جائے گا، اور خان صاحب اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے نظام کے میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. دیکھیں جو نواز شریف کی پیشکش ہے نا قومی حکومت کی یا تجویز جسے کہیے، اس میں ایک تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا کہ یہ اکیلے اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی. جو بھی آئے گا وہ خراب ہوگا، الزامات میں آئے گا، ناکاری اور نااہلی اس کا مقدر بنے گی، اس پر بڑے الزامات لگیں گے، اور معیشت اب ایسے درست نہیں ہوگی. پھر دوسرے انہوں نے بڑا چالاکی کا گیم کھیلا کہ 5 سال قومی حکومت بھی ہو، الزامات بھی دوسروں پر آئیں، مگر لیڈ بھی وہ کریں، وزیر اعظم وہی رہیں، انتخابات بھی نہ ہوں، اور وہ اپنا اثر بڑھاتے رہیں تاکہ ان کے بچوں کے آئندہ کام آ سکے. ان کی لیگیسی کے جیسے بھی کہتے ہیں نا 30 سال پنجاب میں ان لگائے تو خان صاحب کو جو کام ہی نہیں کرنے دیا بیوروکریسی نے. یہ سچ جھوٹ تو اللہ جانتا ہے. کچھ اپنی ذاتی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور پرانا اثر بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو شہباز شریف کی اس آفر کو، اس سجیشن کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کی پرتیں کھولنی ہوں گی ایک ایک کر کے کہ اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہے. کیونکہ یہ ٹرو پولیٹیشین نہیں ہیں یہ سارے لوگ، یہ اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں قومی حکومت کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی ایک کے بس کا کام نہیں رہا یہ، جو معاملات بکھر گئے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں گئی اور بیک اپ نہیں دیا ایمانداری کے ساتھ، تو بکھرنا سب کو ہے. مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک پیج پر آ سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں. انہیں وطنیت، یہ وطن جو ہے یہ تو سب آپ غریبوں کے لیے ہے نا. یہ تو سب انٹرنیشنلسٹ ہیں، ان کی دولتیں، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کے تھاٹ پروسیس سب کچھ باہر ہے. تو اس روشنی میں چیزیں دیکھی جائیں گی. تو ریاست مدینہ تو فارغ ہونے جا رہی ہے. یہ ریاست مدینہ پر کسی نے، ایک صحافی رہا، جو بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے کہ یہ ایسی ہی ریاست مدینہ ہے جیسے زرداری اعلان کریں کہ وہ کرپشن فری پاکستان بنائیں گے. تو یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس کا انجام بہت قریب ہے. دیکھیں پرویز الہی سوئنگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر کھول رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں حکومت کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہو گئی ہے. کل تک وہ بڑے ناراض تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب کے ساتھ ہاتھ کر دیا اور سب کو دھوکہ دیا، 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا. آج ان کی ٹون بدل گئی ہے، کیونکہ آج انہیں، میں چائے ساتھ ساتھ پی رہا ہوں، میں سپورٹ کے چائے نہ پیوں تو ایشو ہو جاتا ہے. تو آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا. دیکھیں جمہوریت ایسی ہی ہوتی ہے، پوری دنیا میں جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے
کہ لوور دو سواپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. آج ان کے 5 ووٹ اتنے امپورٹنٹ ہیں تو وہ یہ بارگین کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اب آخری موضوع پہ آتا ہوں. کل بلاول بھٹو کا ایک انٹرویو آیا. میں پہلے سے کہتا ہوں اور میں چیلنج سے کہتا ہوں, بہت ایمانداری سے کہتا ہوں, دل سے کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ لائک پیپلز پارٹی, مگر بلاول ہیو اے ویژن اینڈ ہی ہیز ویری گریٹ تھاٹ اینڈ ہی نو ہاؤ ٹو handle the things and how to speak and how to move and how to stop. تو وہ نوجوان لڑکا بہت ویژنری ہے, بہت پڑھا لکھا ہے. کل اس نے جس متانت اور سنجیدگی سے ایم کیو ایم کے اور شہری سندھ کے علاقے کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا, وہ میرے لیے بہت حیران کن, بہت امیزنگ, بہت خوشگوار بھی تھا. کہ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد سے ہٹ کر بھی ایم کیو ایم سے ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی ہوگی. ہمیں ان کے کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ ایک سازش تھی کہ ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ کو توڑا گیا. میں یہ بات تو ان کی نہیں مانتا, یہ تو ایک پولیٹیکل ان کا گفتگو کہنا چاہیے. اب دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, مگر کیا پیپلز پارٹی اس بات پہ تیار ہے کہ مور دین 70% تھانے جو کراچی کی آبادی جس اس میں بھی ہے کہ پنجابی, پٹھان, اردو اسپیکنگ, اس سب میں اس طرح کے لوگ ہوں, تھانے دار ہوں, کہ لوگوں کی فیلنگ ہو کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. کیا وہ 40% کوٹا نوکریوں میں دیں گے, یا یہ پاسبل ہے ان کے لیے؟ ڈومیسائل بند ہو جائیں گے 40%. دیکھیں کوٹے پہ تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا امہ, وہ شاہ محمود قریشی کل بھی کسی بات پہ امہ کہہ رہا تھا, امہ. بے شرم لوگوں کو شرم نہیں آتی, دل میں سب کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ امہ کا تصور تو چھوڑیں, وہ تو آپ کو ٹھینگے پہ بھی نہیں لکھتے ہیں. جن کے سہارے پہ آپ کندھے پہ کودنا چاہتے ہیں, آپس میں تو امہ بن کے دکھاتے ہیں. یہ کوٹا سسٹم امہ کو پروف کرتا ہے, یا اس نظریے پاکستان سے کہیں لگا کھاتا ہے کہ جناب امہ کا تصور ہے. تو یہ 40% کا جو کوٹا ہے نا, ختم کر کے میرٹ پہ دیں. اس سے سندھیوں کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے. وہ زندگی کی عملی زندگی میں پیچھے نظر آتے ہیں, بہت واضح نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا اس کے حوالے سے اگر میں آپ ایک پورا بھاشن دے سکتا ہوں. اور دیکھیں, سب سے پہلے ذہن میں رکھیں, یہ جو آج کا موجود پاکستان ہے نا, میڈیا, عدلیہ, سیاست, آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر جہاں تک چلے جائیے, یہ صرف پنجابی ایک ملک لگتا ہے. اب اس پہ نیشنل میڈیا پہ پنجابی گانے بھی آپ دیکھ لیتے ہیں, نیشنل میڈیا پہ آپ مزاحیہ پنجابی پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں, تجزیہ نگار سارے پنجابی ہیں, سیاستدان سارے پنجابی ہیں, فوجی سارے پنجابی ہیں. مطلب ہر فیلڈ میں انہی کو دکھایا جاتا ہے. جیسے سندھ میں تو عقل و دانش پیدا ہی نہیں ہوتی, بلوچستان میں تو پیدا ہی نہیں ہوتی, اور خیبر پختونخوا میں کہیں پیدا ہی نہیں ہوتی. یہ جب بدلے گا بلاول صاحب, آپ بدل سکتے ہیں, ڈائنسٹی ہیں آپ, اس کا حصہ ہیں, مگر یہی جمہوریت ہے ابھی. تو مجھے کہنے دیجئے لوگوں سے کہ بلاول ان سب میں بہتر نظر آتا ہے, وہ تبدیلی لا سکتا ہے, کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آخر میں اب میں چلتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہوں گا, یا اللہ ایم کیو ایم کو بھی سمجھ دے, اس کی سیٹیں واپس آئیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی آتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 11 سے اوپر پھر نہیں ہوں گی. اگر ایمانداری سے الیکشن ہوا 20 سیٹوں کا خواب تو بھول جائیں, مگر کم از کم نمائندگی تو ہوگی. یہ جو آج کراچی کے نام پر داؤد بھی بیٹھا ہوا ہے, علی زیدی بھی بیٹھا ہوا ہے, اور کون بیٹھا ہے, میرے کیا نام, اٹارنی جنرل بھی بیٹھا ہے, اور نسیم فروغ بھی بیٹھا ہے, اور سارے بیٹھے ہیں. مگر غور سے دیکھیں انہوں نے کیا دیا آپ کو. یہ کچھ نہیں دے سکتے. یہ خود غرض ترین لوگ ہیں. یہ اپنی ذات کے لیے ہیں. یہ آپ کے ساتھ تنہائی میں آ کے اردو اسپیکنگ بھی بن جاتے ہیں, پاکستانی بھی بن جاتے ہیں, مگر یہ خاص اشرافیہ کا حصہ ہے. یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو ایم کیو ایم کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور پیپلز پارٹی کو بھی. اور یہ درست ہے, سعید غنی نے کہا کہ 2-4 دن میں ایم کیو ایم بھی ریلائز کرتی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, مگر اگر نیت شامل ہو تو ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح. مگر اسے بھی نواز شریف نے توڑ دیا تھا.
پھر دوسری پارٹی نے بھی توڑ دیا تھا. ہمارے یہاں ڈاکومنٹ کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے, آئین کی نہیں ہے, اور قرآن بھی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم ریاست مدینہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں, جیسے اب اسلام فوبیا کی قرارداد سالوں استعمال ہوگی, کہ یہ مذہب کے چورن نے ہمیں برباد کر دیا. دیکھیں عام زندگی میں کتنا بڑا مسلمان ہوں, آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ میری قبر میں نہیں جا رہے, میں آپ کی قبر میں نہیں جا رہا. لوگوں کا آپس میں لین دین, رکھ رکھاؤ, ملنساری, گفتگو, طرز گفتگو, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. لوگوں کو مذہب سے نہ پہچانے, ان کے رنگوں سے نہ پہچانے, زبانوں سے نہ پہچانے, ان کی ذاتوں سے نہ پہچانے, لوگوں کو ان کے رویوں سے پہچانے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.